अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं लसानी स्टूडियो। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एवेन्यू के सीईओ आशिक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताएं, जैसे हम जानते हैं कि बजट की आमद है, जून का स्टार्ट है। पिछला साल तो जो है जो रियल स्टेट था, थोड़ा सा हम आपसे ये जानेंगे कि उन पे कैसा रहा, और जो मौजूदा साल है, ये जो माली साल आने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद अपकमिंग ईयर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि कैसा रहा पिछला साल प्रॉपर्टी के हवाले से पाकिस्तान में जो रियल स्टेट सेक्टर है, उसको क्या चैलेंजेस रहे, क्या मुश्किलात रहीं, इसको थोड़ा सा रैप अप करें सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लसानी स्टूडियो का और असद अब्बास साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदद किया। बाकी ये है कि रियल एस्टेट जो है गुज़िश्ता 3-4 साल से बहुत क्राइसिस में ये बिज़नेस जा रहा था, लेकिन अभी शुनीद भी है और उम्मीद भी है हुकूमत से कि जो बजट आ रहा है इसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है जी, इसमें वो हमें छूट देंगे और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मुझे कोई चंद ऐसे आप मसाइल गिनवा सकते हैं रियल स्टेट में, चूँकि आपको पता है कि आज से 3-4 साल पहले तो बड़ा बूम था, और हर वो शख्स जिसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था, उसने अपना प्रॉपर्टी का एक दफ्तर खोल लिया और वो बैठ गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग भी की और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आई। तो क्या वो वजूहात थी, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से ये जो डिक्लाइन आया है, और ख़ास करके जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था रियल स्टेट में, उनको मुश्किलात आई, उनका पैसा डूबा, या उनको वो प्रॉफिट नहीं मिला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कोई चंद एक आप गिनवा सकते हैं कि मेन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस जो रियल स्टेट का जो सेक्टर है उसको मुश्किलात का सामना रहा। इसमें 2-3 तरह के जो चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुल्क में जो सियासत जो बहरान चल रहा है जी, ये भी सबसे बड़ी वजह रही है कि हमारे मुल्क में जो सियासी हालात हैं वो इतने साजगार नहीं थे गुज़िश्ता 2-3-4 सालों से, वो भी वजह बनी है। उसके अलावा IMF की जो पॉलिसीज़ थी जी, 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 वो उस पे जो टैक्सेस वगैरह लगे प्रॉपर्टी हैं, टैक्स जो है, जो लोगों को प्रॉफिट मार्जिन था तो वो तो सारा टैक्सेस में चला गया है। ठीक है। इसके अलावा ये है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ भी हमारी जो हैं उनकी भी सही नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई है। और साथ ये है कि बहुत सी सोसाइटियाँ ऐसी बनी हैं जहाँ पे लोगों का पैसा गया है, वहाँ पे मौके पे कोई चीज़ें नहीं थी, और बाकायदा होता ही है कि हुकूमत या इंतज़ामिया या जो ये सारे इंतज़ामात संभाल रहे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि पहले किसी चीज़ को NOC जारी करें, बाकायदा उसकी लॉन्चिंग हो, वो गवर्नमेंट उसको एथोराइज़ करे तो वो सेल करें। लेकिन होता ही है कि हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है तो पहले तो उसकी बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्च होती लेकिन है, 3-4-6 महीने बाद हमें पता चलता है कि ये अदारा भी आ गया, NAB भी आ गया, दूसरा भी आ गया। तो इस वजह से भी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। जो सोसाइटी में फाइल्स की तरफ गए हैं लोग, जिन्होंने मौके पे कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता 10-10 साल से वो बेचारे पेमेंटें भी दे चुके हैं लेकिन नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में अगर देखें तो ना करते हुए 70-80 लाख ऐसी फाइल्स हैं जिनमें लोगों का पैसा गया हुआ है, वो ना तो मौके पे मौजूद है ना कोई सिलसिला है। ये सारी वजूहत हैं, लेकिन मेन वजह जो प्रॉपर्टी के काम में जो डिक्लाइन आया है या वो सारा सिलसिला हुआ है, ये हुकूमत की पॉलिसीज़ और बेताशा जो टैक्सेस लगाए गए थे सबसे बड़ी वजह बनी है। दूसरा ओवरसीज़ जो पाकिस्तान थे, जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल थी, जिसमें अभी आपको पता है कि चल रहा है क्राइसिस थे शदीद किस्म के, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी अपना हाथ रोक लिया था, वो मुल्क में जो इन्वेस्ट कर रहे थे मुबादला नहीं भेज रहे थे, जिसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये बनी है। अच्छा, हम दो पहलू जो है ना वो डिस्कस करते हैं। एक तो मुझे ये बताएं, आपने गवर्नमेंट का कहा कि उनकी पॉलिसीज़, फिर स्टेबिलिटी नहीं थी। अब जो आने वाला बजट है इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई ऐसी चीज़, चूँकि अभी 10-15 दिन रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहें, या जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो लोग बैठे हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रियायतें दी जाएं इस सेक्टर को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए? या जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की, उन्होंने बेतहाशा पैसा भेजा, चीज़ें की हैं, तो क्या चीज़ आप देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए? देखें, हुकूमत को सबसे पहले तो ये टैक्सेस जो लगाए हैं बेतहाशा टैक्सेस, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए।
دوسرا یہ ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ان کو دینا چاہیے جس طریقے سے ون ونڈو آپریشن کے ایک ہی جگہ پہ بندہ جائے, ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانی ہو, اس کو اتنی تکلیف نہ ہو. یہاں پہ لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں لیکن ان کو 10-12 سال تک قبضہ نہیں ملتا. یہ تو ساری وہ حکومت کی پالیسیز ہیں جن کو حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو فیسیلیٹ کرے, بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو ہیں یا جو لوکل انویسٹر ہیں ان کی سیکورٹی ان کو تحفظ دیا جائے. ٹھیک ہے, جب تحفظ دیا جائے گا تو باقی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات واقعات ایسے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو تحفظ نہیں ہے, جان مال کا تحفظ نہیں ہے. اور جب انویسٹر کو چاہیے یا کوئی بھی بندہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے جہاں آپ کو سب سے پہلے آپ کی زندگی کی سیکورٹی ہو, لیکن یہ اس ملک میں تو ساری یہ حکومت کی پالیسیز ہیں جو حکومت ہی بہتر کر سکتی ہے. یہ حکومت لیول کے کام ہیں, ان کو بہتر کرنا چاہیے اس میں. اب مجھے یہ بتائیں, ہم میں سے آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں بے تحاشا لوگ رہ رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی کلاس جو ہے نا وہ سیلریڈ کلاس ہے, اور ہر جو سیلریڈ کلاس جو ہے مجھ سے میں تو اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یار اپنا گھر ہونا چاہیے, اور اس کا پہلا جو سٹارٹ ہے وہ آتا ہے کہ جی آپ کوئی پلاٹ لے لیں, کوئی فائل لے لیں. بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ اکٹھی کر کے تو وہ کوئی چیز لیتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ نے جیسے کہا کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں ان لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, فائلز ایک کی بجائے 10 بکی ہوئی ہوتی ہیں ایک پلاٹ پہ جو ہے وہ بے تحاشا. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو, وہ کلاس جو ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے کہ یار وہ کچھ لینا چاہتی ہے اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کہ وہ کسی جگہ انویسٹ کرتے ہوئے کسی سوسائٹی میں وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ سب سے پہلے تو جی دیکھیں کہ یہ سوسائٹی بنا کون رہا ہے. ٹھیک ہے, موقع پہ قبضہ لیں, موقع پہ چیزوں جو ڈلیور ہو رہی چیزیں ہیں ان میں انویسٹ کریں. یہ فائلز وغیرہ کے دوسرے تیسری جو سوسائٹیز میں نے بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں پہ آپ کو موقع پہ چیز ہی آپ کو خالی دکھائی جاتی ہے اور موقع پہ چیزیں ڈلیور نہیں ہوتی. تو موقع پہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے, قبضے کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حکومت بہتر کر سکتی ہے, حکومت کو سسٹم دینا چاہیے. نہیں, حکومت تو سسٹم دے گی, لیکن ایک عام آدمی ہے اس کی اتنی لٹریسی نہیں ہے, اس کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. وہ ایک اشتہار دیکھتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑا بل بورڈ لگ گیا ہے, اوپر بہت بڑے کسی کھلاڑی کی تصویر لگ گئی ہے, کسی ایکٹر کی لگ گئی ہے کہ جی میں بھی یہاں انویسٹ کر رہا ہوں, میں اس سوسائٹی کا جو ہے نا ایمبیسڈر ہوں, آپ اس میں انویسٹ کریں. لوگ وہ شوشہ دیکھ کے, وہ جو آپٹکس ہیں وہ دیکھ کے اس میں فائل لے لیتے ہیں. اب ظاہر ہے موقع پہ سب کے پاس پیسے نہیں ہیں. جن لوگوں سفید پوش جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں یار فائل لے لیں اور ہم تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہیں گے, آج سے 10 سال بعد 5 سال بعد چلیں ہوگا کہ ہمیں اپنا ہو جائے گا. تو ان کو بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہے کہ این او سی, تو این او سی کا کہاں سے کنفرم ہوگا, اس کے لیے کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے وہ کنفرم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو فائل ان کو ملتی ہے اس کا پلاٹ اگر زمین پہ نہیں ہے تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے تو کچھ گائیڈ لائنز ایسی ہونی چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ خواب نہ خریدیں, تعبیریں خریدیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ چیز ہے کہ آپ نے کہا نا مثلا اسلام آباد کی سراؤنڈنگ ہے تو سی ڈی اے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پنڈی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ آر ڈی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ان کا آفسز وغیرہ ہے, وہاں پہ آپ پتہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ خوابوں سے زیادہ جو ہے نا وہ تعبیر. اچھا, ایک سوال میرا یہ ہے کہ لیٹ سے کہ میں نے ایک سوسائٹی میں کوئی انویسٹمنٹ کی, اس وقت وہ سی ڈی اے سے اپروو تھی, چند سال بعد جو ہے وہ سی ڈی اے نے ان کا این او سی جو ہے وہ کینسل کر دیا ڈیو ٹو سم ریزنس. تو کیا اس سے جس بندے نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا ہے, جس نے کوئی چیز خریدی ہے, اس کو بھی فرق پڑے گا کوئی یا نہیں؟ وہ جو اس کے پاس پوزیشن ہے یا سوسائٹی کی لیگیلٹی پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ تو اثر پڑے گا. اگر سی ڈی نے اس کی کینسل کر دی تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ این او سی دی جائے جی تو وہ کم از کم ان کے پاس 45% جگہ جو ہے وہ سی ڈی اے کے پاس پلاٹ ہو جاتی ہے, اوکے, ریلیز ہو جاتی ہے. مثلا 100 کنال جگہ آپ سی ڈی اے سے این او سی لیتے ہیں تو اس میں تقریباً 45-50 کنال جگہ تو آلریڈی سی ڈی اے کے پاس چلی جاتی ہے گارنٹی کے طور پہ. یہ ہوتا نہیں ہے. اچھا, ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر ورس ان کیس اگر ہو جاتا ہے تو جو لوگ ہیں
ان کا پیسہ محفوظ ہوتا ہے, مطلب پھر وہ CDA کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, یا اس پہ کوئی ظاہری بات ہے اسی جگہ کو نیلام کر کے ہی پیسے لوگوں کو مل سکتے ہیں. اچھا, پیسے مل سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, چونکہ یہ جو جگہ جس پہ CDA نے کم از کم NOC دی ہوگی, جی اتنی جگہ تو ان کے پاس موجود ہوگی, تب NOC ملی ہے. ٹھیک ہے. چلیں, آپ نے بات کی کہ جی لوگ جو ہے وہ خواب مت خریدیں, تعبیریں خریدیں, تو آپ کیا بیچ رہے ہیں سر, ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں. سر جی, میرا ذاتی پروجیکٹ ہے مری میں. آپ جاتے ہیں نتھیا گلی روڈ پہ, بالکل, بیگونیا اپارٹمنٹ کے نام سے. اچھا, تو ہم نے تقریباً یہ ہے کہ ابھی اس کی مارکیٹنگ کوئی گزشتہ 1-2 ماہ سے شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم نے تقریباً بلڈنگ کا اسٹرکچر جو ہے وہ 90% مکمل کر کے اس کے بعد لانچنگ کی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. ہم نے موقع پہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو کلائنٹ ہیں وہ موقع پہ جائیں, جا کے چیز دیکھیں, پسند کریں. ٹھیک ہے, ان کو جو اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ ہوئی وہ ہم پوری کریں گے. لیکن پہلے دن سے ہمارے کلائنٹ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ہماری ایلوکیشن ہے اور یہ لوکیشن ہے. تو اس میں آپ کیا آفر کر رہے ہیں؟ یہ اپارٹمنٹس ہیں, ان کی نیچر کیا ہے, سائز کیا ہے, کس ٹائپ کے اپارٹمنٹس ہیں, کیا آپ کی بریکٹ ہے؟ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے, 1 بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے اور 2 بیڈ اپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کے لیے, کون سی کلاس ہے, سیلیڈ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, جو آپ کا کلائنٹل ہے؟ تقریباً مری میں تو وہی لوگ جگہ لیتے ہیں جو پیسے والے, ایلیٹ کلاس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور مڈل کلاس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جگہ ہم سے لے رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا آپ تھوڑا بتائیں نا کہ کتنے عرصے میں آپ پوزیشن دے دیتے ہیں اور کتنے % آپ؟ سر جی, ہمارا ویسے تو 2 سال کا پلان ہے. اچھا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 18 ماہ کے اندر پوزیشن دے دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی کیش پہ لیتا ہے تو ہم 3 سے 4 ماہ میں پوزیشن دینے کے مطلب کمپلیٹ کر دیتے ہیں ہمارے کمپلیٹ کو. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو آپ دے رہے ہیں جو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہاں اس جس جگہ پہ ظاہر ہے مری میں کنسٹرکشن کاسٹ باقی چیزیں انوائرمنٹ کو. جی, مری میں سب سے زیادہ تو ہوتی ہے ویوز. ہاں, جو بالکل لوگ جس وجہ سے جاتے ہیں دیکھتے ہیں, گرینری ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر دے رہے ہیں جی, ہمارے پروجیکٹ کے اندر لفٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا ریسٹورینٹ بھی ہے. ہمارا اس پروجیکٹ بننے کے بعد ہم اس کو رینٹ ٹو اون پہ بھی چلائیں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہمارا جم وغیرہ دوسرا یہ ساری فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں اپنے پروجیکٹ میں. اچھا, ایک سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انویسٹ کرتے ہیں نا, تو آپ تھوڑا سا کوئی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار جو انویسٹ کرنے والا ہے وہ کس کماش کا بندہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو لوگوں کو ایک اچھی رہائش دینی ہے نا, پھر اس کے بعد آپ کے اوپر وہ ہوگی ایڈمنسٹریشن ہوگی. تو اس چیز کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے کہ جو لوگ وہاں انویسٹ کر رہے ہیں اور کل وہاں رہتے ہیں تو وہ ایک بڑی اچھی کمیونٹی ہونی چاہیے, ایک اچھا, تو اس کے لیے بھی کچھ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے؟ جی, ہم تقریباً آلموسٹ جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ سارے پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے, چونکہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں سارے, وہی لیتے ہیں, تو ہم سے زیادہ ان کا اویئرنیس ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے. وہ بالکل ہے کہ ایٹماسفیئر جو ہم نے بنایا ہوا کہ کوئی کسی کی پرائیویسی وغیرہ میں نہیں انٹرپٹ کرے گا, اور ہر بندہ اپنی مرضی سے جیسے جیے. جی, ٹھیک ہے. جیسے رہے وہاں پہ خوش رہے. ٹھیک ہے. لیکن کمیونٹی جو گائیڈ لائنز ہیں, جی, ڈسٹربنس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہم پروجیکٹ کو اوور آل اس کی مینٹیننس, اس کی ساری چیزیں ہم خود مینیج کر رہے ہیں. اور اس کی کنسٹرکشن بھی آپ خود کر رہے ہیں؟ جی, کنسٹرکشن الحمدللہ ہم نے خود. کنسٹرکشن جب آپ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہلی ایریا ہے, تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ ہے یا باقی ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے آپ نے جی ہمارا جو اسٹرکچر جو ہمارا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ سارے جو کنسٹرکشن کے لاز ہیں, جو ارتھ کوئک جو اس کی ریزسٹنس ہے, اس کے مطابق سارے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایز پر لا کیے گئے. ہم نے NOC باقاعدہ لی ہے. ٹھیک, کنسٹرکشن کر رہے ہیں, سارا سلسلہ جو ہے نا وہ ہمارا. چلیں بھائی صاحب, اور جو دیکھنے والے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ نیچے اسکرین پہ نمبر آ جائے گا, آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو ہے آپ کا آفس جو ہے وہ F7 میں ہے. ٹھیک ہے. آفس وزٹ کر سکتے ہیں, آفس کا ایڈریس بھی آ جائے گا. اور اچھا ہے کہ اس جیسے لوگ, عباسی صاحب جیسے اور اس قسم کے لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو جو لوگ واقعی کچھ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مری میں کہیں کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی ریئل اس میں کریں, جیسے عباسی صاحب نے کہا ویری رائٹلی کہ آپ خواب نہ خریدیں, تعبیریں خریدیں, تو آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اسٹے ٹیونڈ ود لاسانی اسٹوڈیوز, اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا سر, بہت شکریہ. تھینک یو جی, آپ کا شکریہ.